अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया या हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर जो 29% टैरिफ लगाया है, इसको लेकर जो है पाकिस्तानी तो परेशान है, लेकिन जिस जिस मुल्क में लगाया है वो सभी परेशान हैं। और कल और आज की जो खबरें हैं, परसों की भी इसमें ऐड कर लें तो दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केटें हैं वो क्रैश कर गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है, क्योंकि इसका पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का एज सच जो है, हमने थर्सडे को जो प्रोग्राम किया था उसमें यही हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो बड़ा इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, बड़ी खुशियां मना रहे थे कि जी हमारा जो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है क्रैश नहीं किया है। लेकिन आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तारीख के बदतरीन शॉर्टफॉल से क्रैश कर गया। गो कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सिट्टा होता है और इसका जो ताल्लुक है एज सच जो है इंटरनेशनल मार्केट के साथ कहा जाता है कि मुबैना तौर पर नहीं है। इसके अलावा आज 40 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स ने वफाकी वजीर जाम कमाल से मुलाकात की और उनको बताया कि ये 29% टैक्स जो लगा दिया टैरिफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने, इसके बाद हमारे लिए तो नामुमकिन हो जाएगा एक्सपोर्ट जो है करना वहाँ पर। जो हमारी प्रोडक्ट जाती है ज़्यादातर टेक्सटाइल की ही रह गई है हमारी एक्सपोर्ट जो भी गिनी चुनी है। तो इसके ऊपर जाम कमाल ने कहा कि जी हम इंशाल्लाह इंतज़ामिया से, अमेरिकन इंतज़ामिया से, अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान पेश की तैयारी से इस टैरिफ के बाद बच सकता था कि अगर इस टैरिफ जो इम्पोज किया है इससे पहले हमने कुछ तैयारी की होती या निगोशिएट किया होता, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि हम उनके साथ निगोशिएट करेंगे। और उसके अलावा कल पाकिस्तान में, कल और परसों 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, जिसको हेड करेंगे आर्मी चीफ, उसमें बैठेंगे लेकिन हेड करेंगे वजीर आजम। और गैर मुल्की जो शख्सियात की इसके बताया जा रहा है कि आमद जारी है। ये आज डिस्कस करेंगे कि इन मादनियात का पाकिस्तान के अवाम को कब फ़ायदा पहुंचेगा। और एक मुबैना तौर पर जो खबर है, जो सर्कल्स में है, कि KPK को मजबूर किया जा रहा है कि अपनी मादनियात मरकज़ के हवाले कर दी जाए। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। और मादनियात का ज़्यादा जो महवर है वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आज डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब हो सकती है और इसका जो बेनिफिट है वो KPK या अवाम जो है उनको कब मिलेगा, इनका मादनियात का फ़ायदा। इसके अलावा PTI की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ऊपर बात की जा रही है और JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान में इत्तेहाद, मुबैना जो इत्तेहाद होने जा रहा था उसमें क्या रुकावट है, ये आज बात करेंगे। और क्या तहरीक इंसाफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार है या फिर ये बड़ी पार्टी में ये सब चलता है, ये भी बात करेंगे। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि इस टूट फूट का उनके बहुत बड़े वोट बैंक पे कोई असर होगा या नहीं होगा। और जो विल्सन की जो करारदाद है उसको नेक्स्ट फेज में दाखिल कर दिया गया है और ये अब मेरे ख्याल में डिस्कस होने जा रही है अमेरिकन कांग्रेस में। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे मेरे साथ आखिर कब तक में आज होंगे अब्दुल बासित खान साहब। खान साहब वेलकम टू द शो। और इनाम शेख साहब होंगे। शेख साहब वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं बात साहब। ये जो 29% टैरिफ है, दैट इज टू मच। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये अगर ये इसको इम्पोज करने से पहले हमारी हुकूमत या हमारी यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर इवन वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं वही कोई इसके ऊपर काम करते, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा था कि उन्होंने तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। और इसका रीज़न बता दीजिए। एक रीज़न मेरे पास तो ये है कि जो 30 मुल्कों पे अभी उन्होंने टैरिफ किया है, तो ये वो तमाम ममालिक हैं जो अमेरिकन गुड्स को जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, हैवी टैरिफ है। तो उसकी मुनासबत से ट्रंप इंतज़ामिया ने लगाया। पाकिस्तान ने भी टैरिफ लगाया, 25% इम्पोर्ट ड्यूटी ड्यूटी है। उसके अलावा 18% जो है GST है।
اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹیکس کر کے سنا کہ یہ ریشو 60% تک پہنچ جاتی ہے. آپ کا ٹیک. تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ جب سے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی انہوں نے پالیسیاں ایسی بنائی ہیں جس سے نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت ریئیکشنز آئے ہیں. انہوں نے اپنے ہمسایوں کو بھی نہیں بخشا. کبھی انہوں نے بات کی کہ جی میں کینیڈا کو اپنے ساتھ شامل کر لوں. کبھی جناب انہوں نے جو تارکین وطن بیچارے آتے تھے ان کی پابندی لگائی, ان کے اوپر جیلوں میں بھجوا دیا, ان کو جیلیں مختلف جگہ پہ کھلوا دی انہوں نے. تو غزہ میں پالیسی تو آپ کے سامنے ہی ہے, وہ بھی ہے. تو ویری کنٹروورشیل ڈیسیژنس, لیکن یہ ایسے ڈیسیژن تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ٹرمپ صاحب کو شاید اتنی بڑی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی مخالفت کا سامنا انہیں ٹیرف کے معاملے میں کرنا پڑا ہے. اور اس ٹیرف کے معاملے میں نہ صرف امریکہ میں بھی بہت ریئیکشن آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین, یو کے, چائنا, یہ تمام مارکیٹس میں اس کے خلاف بہت ریئیکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غیر منصفانہ فیصلہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کی مثال لیں, آپ نے کہا ہم نے کیا تیاری کی تھی. یقیناً یہ فیصلہ کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ صبح ٹرمپ صاحب کی آنکھ کھلی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. یہ خبریں تو آ رہی تھی کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پالیسی بنا رہے ہیں. اٹ واز ان میکنگ, بلکہ پائپ لائن میں تھا. ایگزیکٹلی. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ خیر ہماری حکومت کی تھوڑی سی اس معاملے میں سستی تو رہی کہ وہ انہوں نے اس موقع پر کچھ نہیں تیاری کی زیادہ بنسبت. اگر کمپیئر کریں ہم انڈیا سے تو وہ آلریڈی دیور لاکڈ ان ڈسکشن ود دیم, اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی آ کے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کاشف کہ امریکہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے ہر کام میں وہ اٹل فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ کم از کم لیٹیچیوڈ تو دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کنسیشن دینے کے موڈ میں بھی رہتے ہیں. آ کے کوئی ریکویسٹ کی جائے تو پاسبل ہو سکتا ہے. باقی جیسے ارجنٹینا کے معاملہ میں انہوں نے کیا ہے, ان کو ریلیف دی ہے, ایگزیمپشن دی ہے, تو وائی ناٹ کہ پاکستان بھی اگر کوشش کرے. لیکن پاکستان ان پرٹیکولر جو ہے ہمارا ایک دوسرے ملکوں سے موازنہ کیا جائے تو ہم تو آلریڈی فائنینشیل اسٹرین کنٹری ہے جہاں ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے اور ہم ادھر ادھر سے مانگتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی خاص طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے, اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کلودنگ جو ہے جس میں یہ ہماری تقریباً سب سے زیادہ میجر ایکسپورٹ یعنی ٹوٹل ایکسپورٹ اگر امریکہ کی کہا جائے نا کاشف تو 50% تو یہی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی 1 سے 2 ارب ڈالر جو ہے ہمیں سالانہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے اوپر. نہیں تو بس اب اگر ہم امریکہ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں تو نیگوشیٹ ہوگا نا, اگر وہ چاہیں تو. جی ہاں, لیکن نیگوشیٹ تو اس پہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہماری پروڈکٹ کے اوپر سے آپ نے جو اتنی ہیوی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, ٹیرف لگایا ہے, اس کو آپ لیس کریں. ہم کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا نا, ہم پریمپٹ کرتے اس بات کو. کیونکہ ہمارے جو سارے ٹیرف ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ آن دا انسٹرکشن اینڈ آرڈرز آف, اب تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اور اس کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے. ہاں, اور یہ وہ ہے. لیکن اب یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ مسئلہ اب یہ ہے کہ ہماری جو آپشن کیا ہمارے پہ رہتے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر فرض کرو ہمیں کانسیکوینسز کیا ہے ہمارے پاس. اگر فرض کریں ہمیں ہماری بات امریکہ نہیں مانتا تو کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ پھر آپشن یہی رہے گا کہ ہم اپنی جو ہے دوسری جگہ پہ شپمنٹس کی کوشش کریں, لائک چائنا میں کریں, یورپین یونین میں کریں, یو کے میں کریں, ادھر ایکسپلور کریں پاسبلٹیز کو ہم آ کے. دوسرا مارجن آف پروفٹ امریکہ سے ہمیں ملتا ہے وہ تو نہیں ملے گا. وہ تو نہیں ملے گا, لیکن ڈائیورسیفیکیشن تو کرنی پڑے گی نا, نئی مارکیٹ ڈھونڈنی پڑے گی. ہاں, ڈائیورسیفیکیشن آف آپ مارکیٹ. سمجھتے ہیں اٹس سو ایزی کہ آپ نئی مارکیٹ جو ہے وہ ایزیلی ہم ڈھونڈ سکیں, کیونکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو پہلے ہی مہنگی بجلی اور باقی مسائل کا سامنا. دیکھیں ہمیں جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آیا تو ہم کچھ کوشش تو کریں گے نا, ہم دائیں بائیں جائیں گے کسی نہ کسی طرف, تو کچھ نہ کچھ ہمیں ریلیف ملنے کی تو امید ہوگی ہر صورت میں. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ بیسیکلی پرانے زمانے میں جب افغانستان کا معاملہ تھا تو امریکہ کی کمزوری تھی اور پاکستان کی ہر بات وہ مانتے تھے. آج اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان کی کشش جو ہے امریکہ کے لیے بالکل نہیں ہے, نہ امریکہ کو پاکستان کی قطعاً کوئی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اکانومی میں مار کھائی نا جی. نہیں ہاں اکانومی میں. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ ہم ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں ڈپینڈنس جو ہے وہ زیادہ تر ڈالر کی بجائے ہمیں یوان پہ یا دوسری جگہ پہ یورپ کا جو ہے وہ کرنسی جو ہے اس کے اوپر زیادہ کرنی چاہیے.
اور ادھر سے ہم نکلیں اور امریکہ کے اوپر ڈپینڈنس اپنی کم سے کم رکھیں. یہ میں وہ ایونچولیٹی بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری بات نہیں بنتی, جو ٹیم بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اگر وہ مذاکرات نہیں ہوتے تو in that event I think this will be our only choice for us. خیر اس پہ میں شیخ صاحب کا ٹیک لے لوں. جو آپ نے بات کی کہ نئی مارکیٹیں ڈھونڈنے کا, شیخ صاحب کی بھی میرا اوپینین یہ ہے. شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں 29% ٹیرف اور آج 40 سے زائد ایکسپورٹرز نے جام کمال سے بھی ملاقات کی؟ یہ وہی صاحب ہیں جو سی ایم بھی تھے بلوچستان کے when عمران خان واز پرائم منسٹر آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کا موقع دیا. اگر آپ اوور آل ایک چیز دیکھیے تو اس سینیریو کے اندر, ٹیرف کے اندر, پاکستان نہایت ہی چھوٹا سا ملک ہے. باقی ممالک کی حیثیت شاید ہم سے بہت زیادہ ہے. آپ اگر ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ دیکھ لیں تو وہ ہے یو ایس اے میں, سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہی پاکستان کی یو ایس اے میں ہے. ان ایکسپورٹ کے اندر دو ہی چیزیں ہماری مین ہیں, ایک گارمنٹ ہے اور دوسرا لیدر پروڈکٹس ہے. نہ تو ہم کوئی کھانے کی چیز ان کو دیتے ہیں, نہ ہم کوئی گاڑی آٹو موبائل ان کو دیتے ہیں, نہ موٹر بائک دیتے ہیں, ایسی کوئی چیز ٹیکنالوجیکل ہم ان کو نہیں دیتے. کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو کہ آگے کام کر رہے ہیں اور وہ سافٹ ویئر ہاؤسز اتنا بڑا ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے. تو لہٰذا ہماری جو دو میجر پروڈکٹس ہیں وچ از گارمنٹس اور لیدر, وہ ہماری ایسی پروڈکٹ ہیں کہ ہمیں شاید اس کا اتنا فرق ہی نہ پڑے. وہ ٹیرف اگر لگ بھی گیا, ابھی اگر فرض کیجئے وہ جینز پاکستان سے جا رہی ہے, میں ایک آرڈنری جین کی بات کر رہا ہوں, تو وہ تقریباً $12 کی ہے جو ادھر پہنچ کے وہ سیل کرتے ہیں اپنے سٹور پہ. وہ 12 سے اگر $18 کی بھی ہو جائے گی تب بھی وہ کمپیٹیبل رہے گی پرائس کے اندر کہ ادھر کا پرچیزر اس کو پرچیز کرنے کی پاور رکھتا ہے. ہماری لیدر پروڈکٹس سیم ان کا بھی یہی سینیریو ہے. ہم کیونکہ وہ اتنے کاسٹ افیکٹو ابھی بھی ہیں کہ ہمارے پاس وہ بفر, وہ مارجن موجود ہے کہ ہم اس کو کر سکیں. المیہ کہاں پہ آتا ہے؟ المیہ اس جگہ پہ آتا ہے کہ ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ محنت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ نئی مارکیٹس ڈھونڈنے کو تیار ہی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی باسط بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں چاہیے ہم افریقہ کی مارکیٹ دیکھیں, ہم مڈل ایسٹ کی مارکیٹ دیکھیں, ہم جاپان کی مارکیٹ دیکھیں, آسٹریلیا کی مارکیٹ, مطلب وہ مارکیٹس جو بالکل ورجن ہے اس ٹائم, ہم ان مارکیٹس کو ایکسپلور کریں. شیخ صاحب ہمیں ایکسپورٹرز کو ایک پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں ہماری پرابلمز یہاں پہ انفراسٹرکچر کی, الیکٹریسٹی کی, گیس کی بہت زیادہ ہیں. لیکن اسی خطے میں اگر ہم دیکھیں, آپ ٹیکسٹائل کی بات کر لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, اور اس کے بعد ایک جائنٹ جو بیٹھا ہے چائنا, وہ بھی اس خطے میں ہے, تو اس میں سے نکل کے کوئی شیئر ہمیں ملتا ہے نا جی. سر اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ تمام گورے پاکستان آ کے پھر بھی آرڈر دیتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو ہماری کاٹن اچھی ہے, یا ہمارے ریزلٹس اچھے ہیں, جو پیرامیٹرز وہ ڈیفائن کرتے ہیں ہم ان پیرامیٹرز کو بھی میٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام وجوہات ہیں, وہ مطلب ہم سے وہ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے یا ہم پہ کوئی احسان نہیں کرتے. یہ ان کی بھی نیسیسٹی ہے, ان کی بھی ضرورت ہے, انہوں نے بھی پاکستان سے لینا ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ نئی مارکیٹس کو ڈھونڈیں. وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے آگے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کریں اتھارٹی, آگے مزید لوگوں کو سیکنڈ ٹائر, تھرڈ ٹائر, ان لوگوں کو آگے بھیجیں. جس مارکیٹ میں کوئی اگر جا سکتا ہے آپ اسے موقع دیجئے, اسے فیسیلیٹیٹ کیجئے. ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی عام سے موٹر بائکس ہیں, بجاج کی اور دوسری, اور وہ افریقہ کے ہر ملک کے اندر موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری اچھی بائکس بھی کسی جگہ پہ موجود نہیں ہیں, ہم کمپیٹیبل ہی نہیں ہیں, ہماری پرائس کمپیٹیبل نہیں ہے, ہماری کوالٹی کمپیٹیبل نہیں ہے. دس از دا مین تھنگ کہ آپ کی پرائس اینڈ کوالٹی, جی یہی میں بات کر رہا تھا. تو سر یہ کس نے پرائس اور کوالٹی کس نے صحیح کرنی ہے؟ یہ پرائس اور کوالٹی مینوفیکچر نے ٹھیک کرنی ہے. گورنمنٹ آپ کو اور مجھے بجلی مہنگی دے رہی ہے, ان کو تو بجلی 12 سینٹ پہ مل رہی ہے. بڑے برانڈ ہیں سر بڑی انڈسٹری کو بجلی 12 سینٹ پہ مل رہی ہے, مجھے اور آپ کو مہنگی مل رہی ہے. تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے. ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے, گورنمنٹ اس کے بعد ان کو ریبیٹ بھی دیتی ہے, گورنمنٹ ان کو ہر طرح کی آسائشیں بھی دیتی ہے, اور یہ لوگ سکون سے بیٹھ کے اپنا جو مارجن ان کا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں اربوں روپے کے کھانچے کیسے جی مارے جاتے ہیں. ان کا جو سال کے اینڈ میں جو انہوں نے فگر رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اتنا منافع ہو جائے, یہ نئی مارکیٹ ایکسپلور ہی نہیں کرتے. کنٹینر اور سر ان کی ریبیٹ بالکل ختم ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ریبیٹ دینے کا, ریبیٹ بالکل ختم کریں. ان کو کہ اپنی نئی مارکیٹ ایکسپلور کریں, ادھر جا کے آپ اپنی مارکیٹ ڈھونڈیں. باقی رہ گیا جو ٹیرف امریکہ نے امپوز کیا ہے, وہ میرا خیال ہے ایک ڈسکشن پوائنٹ آف ویو کے لیے تو ہوگا کہ جا کے ان سے ملے ہیں, اور وزیر صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی آگے بات کروں گا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا.
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اتنا امپیکٹ آئے گا. ایک پاکستان کے لیے وہ پالیسی ریوائز نہیں کریں گے. بس اگر آپ کا بھی ظاہر ہے کہ آپ کا ابراڈ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بڑے بڑے برانڈ زارا جیسے جو ہیں سو مائی سو کے وہاں پہ بنگلہ دیش تو میرے خیال میں اب وہاں پہ ایک بہت اچھی مارکیٹ جو ہے اپنی سر لیوائس ون ہی پاکستان میں رہی ہے, کہیں نہیں بن رہی. وہ اپنی بنا چکا ہے. لیکن میں نے تو وہاں پہ دیکھا کہ یہ بڑے بڑے برانڈ جو ہیں اب برما وغیرہ سے بھی یہ جو ہے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس منگواتے ہیں. بنگلہ دیش, ویتنام, برما, مطلب اس ریجن کی میں بات کر رہا ہوں, ملیشیا, وہ وہاں پر پاکستان کیوں نہیں یہ کر سکتا؟ ہماری کاٹن بھی اچھی, ہماری یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے اس کو اہم سوال کہتا ہوں کہ گزشتہ 71 سال میں تو ہم اگر اس کا جائزہ لیں تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلما یا پرابلم رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ میں کبھی نہیں آگے جا سکے. جب تک ایک عام چھوٹے سے لاہور شہر جتنا بڑا ایک ملک ہوتا ہے کہ اس کی 50 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. سری لنکا کو آپ دیکھیں, اس کی ایکسپورٹ ہمارے سے کہیں, اور بے شمار ملک ہیں, ایسے مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس میں جو ہے ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے یہی بیانیہ بناتی ہے کہ یہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. بھائی بڑھانی چاہیے تو ہمیں بھی پتہ ہے, عام آدمی کو پتہ ہے, اب بڑھانی کیسے ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس کے بجلی, گیس اور یہ لیبر کے جو معاملات ہیں وہ اگر آپ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے یا چائنا سے تو وہ بہت دگرگوں ہیں. وہ اس لحاظ سے ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ لیس کمپیٹیٹو بنتی ہے اس ہماری جو بھی کوئی چیز جاتی ہے آگے. مجھے امریکہ جانے کا 3-4 دفعہ اتفاق ہوا تو میں جب بھی مارکیٹ میں جاتا تھا کچھ دوستوں کے لیے کوئی تحفے لانے ہوتے تھے تو وہاں سیل لگی ہوتی تھی آگے. تو جو میں شرٹ اٹھاتا تھا جو $16 کی تھی وہ $8 کی لگی, لیکن وہ سب کی سب پہ دیکھیں وہی ویتنام, یہ وہ بغل بڑی مارکیٹ ہے. یس برما. تو یہ جو چیز ہے نا, اب یہ پاکستان کے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, معیشت دان ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ہے, یہ کوئی آج تک کوئی چیز بن نہیں سکی. لیکن ہم اپنے اربوں ڈالر کی رقم جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ میں جو کون سی ہے ہماری جو اس پہ کاروبار کرتے ہیں اس کا, اس میں بلیک منی کی صورت میں پھر رہی ہے ہماری آ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بقیہ بھی دیکھیں, یہ جو آپ نے بتایا تھا مارکیٹس کا بھی دیکھیں ریونیو تقریباً میرا خیال اگر آپ پورا نکالیں پاکستان کا بھی تو اینول کچھ 100 ارب کے قریب بنتا ہے کنٹریبیوشن اوورال اگر ہماری اکانومی میں ریونیو کلیکشن میں کریں آ کے. لیکن اتنا بڑا اس میں رقم ہوتی ہے, لیکن یہ وہ 2-3 سیکٹر ہیں جہاں پر بہت زیادہ کالا دھن موجود ہے. لیکن ہم نے بڑا سلائٹلی سیڈ جو میرے دوست بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اب سائیکل تک بنانے کے قابل نہیں رہے. سائیکل تو بنتی تھی نا پاکستان میں تو اس پہ بیٹھا ہوں, سائیکل پہ سورا پہ بیٹھا ہوں, ایگل پہ بیٹھتے تھے, اس کی گھنٹی بڑی خوبصورت ہوتی تھی, چھوٹی سی گھنٹی ہوتی بجتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ سائیکلیں جو تھی کب بنتی تھی, تو کیا کون سی مشکل ہے. یہی جو میاں صاحب کی جو تھی اپنی جو انڈسٹری تھی بہت زیادہ, ان کے بہت کام تھے, لیکن کوئی بھی نہیں بنانے کو تیار ہو رہا. آپ نے ایک دکھتی رگ چھیڑ دی. لیکن یہ جو امپورٹ کے اوپر جو ٹیکس تھا, یہ 90 میں جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے سارا ویو کیا تھا ایف ممبر. اس کے بعد امپورٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی ہر پروڈکٹ کی, اسی وجہ سے وہ ہوا نا تھا کرنٹ 10 سے 15%, 20% تک لے آئے تھے جو 100% تھا, تو اس کی وجہ سے لوکل انڈسٹری تباہ ہوئی تھی. بالکل. اب یہ ہے کہ امپورٹ کا بھی دیکھیں نا, ہمارے یہاں امپورٹ چلو کوئی کام ایسی چیز, کچھ چیزیں تو امپورٹ ہوتی ہیں نا کاشف, جس کی وجہ سے پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریل پہ یوز ہوتی ہیں جسٹیفائی, وہ تو ہے جسٹیفائی. لیکن ہمارے یہاں جو پرتعیش چیزیں ہیں, یہ جو بلیوں کے کتوں کے کھانے یہاں بن رہے ہیں یار, مجھے بتائیے کہ اربوں ڈالر ہمارے اس پہ ضائع ہو رہے ہیں. چائے ہم کتنی پی جاتی ہیں آگے. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم نے کبھی ان پاپولر ڈیسیژن نہیں کیا آگے کہ ہمیں ایسی چیزوں کا, کیونکہ اشرافیہ سے تعلق ہے ان کا, کتے بلیے بڑے ڈاگز, یہ بڑے بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں, شوق غریب آدمی کا شوق نہیں ہے. تو وہ آپ دیکھیں نا, ہم نے کبھی بھی کوئی جینوئن سنسیئر پالیسی نہیں اپنائی کہ یار ہم ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اور ڈائیورسیفیکیشن کا تو کیا ہی نہیں, پھر ویلیو ایڈیشن ہم نے کبھی نہیں کیا آج تک. ویلیو ایڈیشن کا بھی ایسا ہی معاملہ رہا. شیخ صاحب بڑی اچھی بات کی ہے, جو میں بار بار اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ ہم IMF سے $1 ارب لے کے بڑے خوشی کی شادیانے بجاتے ہیں. ہم نے آلٹرنیٹ جو سورس ہے اس کے اوپر بات نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس پہ قومیں کہاں کی کہاں بن گئیں, چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس بنا کر اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ چائنا دیکھیں کہاں پہ تھا اور کہاں پہ ہے. اور میرے خیال میں ہمارے تو جو
पेपर में पिन लगाते हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रही। हमारी लोकल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि 90 तक जो था पाकिस्तान में इंपोर्ट पे इवन 100% भी ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, लमसम वो 110% तक बन जाता था। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर ड्यूटी को वेव करके जो लोकल इंडस्ट्री थी वो बंद कर दी। बहुत सारी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको बता सकता हूँ कि हिटाची लुमिना और इस किस्म के ब्रांड थे, क्राउन प्रिंस, ये सब वाइंड अप करके निकल गए पाकिस्तान से। तो आप समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री हमारी जो है फ्लोरिश नहीं कर रही है, और छोटी कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं उसको कभी किसी ने प्रमोट ही नहीं किया है। काशिफ भाई, सोचने की बात यह है कि आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, क्या वो इस क्वालिटी की चीज़ें बनाता रहा है कि वो वाकई लोगों की नेसेसिटी और बाहर के मुल्कों में भी उसकी डिमांड थी? तो उसका नहीं, आंसर अब है, तो उसका कंपटीशन आंसर में है चले गए नहीं। ना प्राइस के। नहीं सर, प्राइस को तो अभी साइड पे करते हैं, प्राइस पे भी मैं आ जाता हूँ। प्राइस अगर हमारी बिजली महंगी है और गैस महंगी है, तो दूसरी तरफ हमारी लेबर बड़ी चीप है। उधर एक लेबर $1000 लेती है, चाइना में $1000 का मतलब है 3.5 लाख रुपया तकरीबन। हमारे इधर लेबर आपको 30,000 में मिल जाती लेकिन है। उसकी प्रोडक्टिविटी भी तो देखें ना कितनी है जी। सर वो इस वजह से है कि उन्होंने मॉडर्न प्लांट लगाए हैं, उन्होंने मशीनरी लगाई है, इक्विपमेंट लगाया है। हमारे पास वो है ही नहीं चीजें। हमें वो चीजें लेने के लिए हम तरले करते हैं। आज आप देख लीजिए 50 साल होने को हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी पाकिस्तान के अंदर ये असेंबलिंग कर रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग 100% नहीं की। जितने 70-60% पार्ट्स हैं ये बाहर से मंगवाते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना तो जी। सर ये गलत है ना, हमें उनको करना चाहिए कि आज इंडिया बड़े ब्रांड्स लाता है, 3-4 साल का एग्रीमेंट करता है, बाद में अपना तो सर ब्रांड क्या वजह है कि हम वो काम नहीं कर पाए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट है, हमारे मैन्युफैक्चरर में भी ये फॉल्ट है, जो कि हम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारा मैन्युफैक्चरर ना क्वालिटी देता है। आप गाड़ियां देख लीजिए, किस किस्म की गाड़ियां, अलमिया ये है, ना कोई सेंसर ना कोई चीज, और उनकी कीमतें आसमानों से बातें करती हैं। इतनी कीमत में तो गाड़ी ना यूरोप में है ना एक अमेरिका में ट्रेंड है। तो देखें, ये तो गवर्नमेंट, अगर आप सुजुकी की बात करें तो ये तो गवर्नमेंट का इदारा ना, इसका तो आप क्वालिटी का भुट्टो साहब की नहीं नेशनलाइजेशन सर, के इसका बाद। गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं ना। देखिए आप, एक इतनी गवर्नमेंट्स बीच में आई हैं, कोई इन पे बैन लगा देती, कहती नहीं हम कर प्रेजेंट देंगे। नहीं, तमाम गवर्नमेंट्स की बात इसका कर रहा मतलब आप समझ रहे हैं कि तमाम गवर्नमेंट ही पाकिस्तान मुखालिफ थी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी, मियां साहब की गवर्नमेंट भी, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी, बेनजीर की गवर्नमेंट भी, तो इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, कभी किसी ने ऑटोमोबाइल के ऊपर। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। आपके पास जितने बड़े बड़े ब्रांड दुनिया से आए थे, आज वो सारे वापस चले गए हैं। आपके पास कोई लेकिन चीज़ शेख है साहब, नहीं। बात फिर वही आ जाती है कि जब इंटरनेशनल ब्रांड का आप नाम यूज करते हैं तो उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। आप इंडिया में देख लीजिए, तमाम बड़े ब्रांड जो हैं 2-4 साल के बाद उनका एग्रीमेंट ही ऐसा होता है कि उनके नाम से वो सेल करते हैं, बाद में लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आके अपना नाम दे देते हैं, रॉयल्टी खत्म हो जाती है, गाड़ी सस्ती हो जाती है। सर उसमें इंडिया का कमाल नहीं है, उसमें गोरों की हिपोक्रेसी है। वो मुसलमान ममालिक को आगे आने नहीं देना चाहते, वो इंडिया को तो तैयार क्या कर आप रहे नहीं हैं समझते कि चाइना से हमारी मुकाबले किसी के लिए? गवर्नमेंट ने भी ऐसा एग्रीमेंट सर नहीं वो किया? चाइना से मुकाबले के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, वो उसको खुद ऐसी ऐसी चीजें देते हैं, जी उनके बात साहब, सीईओ ऐसे बना देते हैं। ये एक टेक्निकल सी बात है जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियाँ थी वो भी पहले जैसे नेशनल था तो वो अपना एक जो है सिस्टर ब्रांड ले आते थे साथ, क्राउन प्रिंस, और इसी तरह हिटाची था, उसने लुमिनर ला के तो बाद में लुमिनार को नाम के साथ बेचना शुरू कर दिया। वो इनकी वजह से बंद हो गया। तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गाड़ियों की ही बात कर लें कि हम सुजुकी और ये सिटी और होंडा वगैरह, इनको अपना लोकल नेम क्यों नहीं देते? देखिए ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इसमें कि हमने इन चीज़ों पर कभी तवज्जो नहीं दी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने हमेशा से जो है वो बाहर से, अब कहते हैं ना कि सरमायाकारी की जो बुनियादी प्रॉब्लम भी यही आ रही है हमारे यहाँ, कि एक बड़ी अहम वजह ये है कि हमारे लोकल जो लोग हैं, पाकिस्तान की अपनी बिज़नेस कम्युनिटी है, वो कभी सरमायाकारी किसी चीज़ पे करते नज़र ही नहीं आते आगे। ये पॉइंट जब ये नहीं होती तो आप बाहर से कौन आएगा आपके पास अब सरमायाकारी देखें ना, करने? सीकेडी और एसकेडी में मंगवाते हैं, हाँ उसको जोड़ते हैं, हाँ और वो बड़ी कम लेबर के साथ वो कोई भी प्रोडक्ट है उसको जोड़ते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। हाँ। ना आप इंडस्ट्री लगाते हैं, ना आप उसमें वो ना एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। एक्सपोर्ट की तरफ जाते आपके जो हमसाया मुल्क है वो टैंक तक बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक बना रहे हैं, गाड़ियाँ बेशुमार बनी, कब से बन रही है इंडिया की, याद होगा मुझे, याद है मैं 79 में गया था इंडिया में मैच देखने क्रिकेट का, तो वो जो उल्टे हाथ से दरवाज़ा खुलती है, एम्बेसडर गाड़ी रुकी थी, वो कब से बन रही है। लेकिन बात यही है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों पर ज़ोर नहीं दिया गया।
اور ہم نے چونکہ اس کا تعلق ایک بہت اہم چیز سے ہے، وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوتا ہے. اب کنٹینیوٹی آف پالیسیز کا فقدان رہا ہے ہماری گزشتہ 77 سال کی اس حکومت میں. دیکھیں کبھی سویلین گورنمنٹ آتی ہے، کبھی فوجی گورنمنٹ آتی ہے. جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک کنٹینیوس پالیسی نہیں چلتی. جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو پرویز مشرف صاحب نے ایک بہت بڑا کام تو ضرور کیا کہ میڈیا کا، میرا خیال جو کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں کر سکی، انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا. اور ان کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ان کے خاکے چلتے تھے باقاعدہ، میاں صاحب کے بھی چلتے تھے، عمران خان کے بھی چلتے تھے. اسی طرح انہوں نے جس طرح جی ڈی پی کہاں پہنچائی تھی آگے، اور اس کا وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک پالیسی لے کے چلے تھے آگے، کنٹینیوسلی آگے. وہ دوسری بات ہے کہ جو وہ سیاست میں پھنس گئے آگے تو وہاں سے ان کا وہ جو تھا نا ویژن جو تھا وہ متاثر ہو گیا. تو جب اگر وہ کر سکتے ہیں آگے تو وائی ناٹ دی. اچھا بس آپ ایک مجھے جواب دے دیجیے شارٹ سا. وہ ایک پرانا گانا تھا رفیع صاحب کا، میرا تو جو بھی قدم اٹھا تیری راہ میں تھا. آج مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ جو کام کرتی ہے یہ امریکنز کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے، ایسا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو تاثر جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب کی آنے کی امید تھی، الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو پی ٹی آئی والوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھی اس سے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو شاید کچھ دباؤ ڈلے گا اس حکومت کے اوپر. پھر ٹرمپ صاحب آ گئے اور ان کے آنے کے بعد دن گننے شروع ہو گئے کہ آج بیان آئے گا، آج بیان آئے گا. پھر ایک دن بیان یہ آیا کہ جناب ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، اور آپ نے کچھ پوچھا تو وائٹ ہاؤس سے جا کے بات کریں. وہ جلیل افریدی نے کیا. جی ہاں. تو یہ چیزیں جب ہونے لگی آہستہ آہستہ تو اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ لوگ واقعی طور پر ان کے لیڈر بھی متنفر ہو گئے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے یہی کرنا ہے، باہر سے ہمیں امید کوئی نہیں ہے. کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا یہ ہی مینز بزنس. وہ کہتے ہیں جس کام میں مجھے فائدہ نظر آئے، مجھے فائدہ بتائیں تو پھر میں انٹروین کروں گا آ کے. لہٰذا اس وقت جو ہے نا اب یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کا بھی آ رہا ہے، منرل جو انویسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے وہاں بھی. ہاں تو یہ جو ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا امریکہ پر جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈپینڈنس رہا، اور امریکہ سے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری بعض اوقات جو پیچھے آپ دیکھیں گے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو انگیج کیا افغانستان کی وار میں، پھر 9/11 میں، تو وہ بھی ہماری ایسے بلنڈرز ہیں. ہم ہر جگہ سے رستہ بھٹک جاتے ہیں. جس ملک میں کاشف اس قسم کا ٹیررزم ہو جہاں پر لوگوں کو مارا جائے، خودکش دھماکے ہوں، تو مجھے بتائیے وہاں کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی، پالیسیز کیسے چلیں گی وہاں؟ مین پرابلم آ رہی ہے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری حکومت ناٹ پریزنٹ بلکہ پاسٹ میں بھی ایسی گورنمنٹس نہیں ہیں ساری، یہ جو ان کا جو بھی قدم اٹھتا ہے یہ امریکنز کو جو ہے خوش کرنے کے لیے کیوں اٹھتا ہے؟ اور دوسرا جو کل منرل انویسٹمنٹ فورم ہو رہا ہے، سینڈک کا حال آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، کون لے گیا، کیسے لے گیا. سو کے وہاں سے سونا جو جاتا ہے اس کو یہاں پہ اس کا ویٹ بھی نہیں کیا جاتا، وہ چائنا میں جا کے ہوتا ہے مبینہ طور پر. تو فورم کی صدارت پرائم منسٹر کریں گے، آرمی چیف جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے. غیر ملکی شخصیات کی آمد جاری ہے. آپ کا ٹیک؟ سر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو اپرچونٹیز ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنا ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر کہیں پہ بھی پھنس جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت بیل آؤٹ کرنے کے لیے نہ تو چائنا آتا ہے نہ یورپی یونین آتی ہے، تو امریکہ ہی ہمیں بیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے، آئی ایم ایف کے بہانے، ورلڈ بینک کے بہانے، یا ایون یورپی یونین کو بھی وہی کہتا ہے کہ ان کو کر دیں. تو یہ تو ایک بڑی ماننے والی بات ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہم امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے اور یہ کریں گے، یہ تو صرف بیکار کی باتیں ہیں. عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں بہت ہو سکتی ہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے سٹیٹمنٹ دے دی کہ امریکہ کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے اکوپمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. ہماری جتنی ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ بھی امریکن ہے زیادہ. اس کے علاوہ آپ کے ملک کے اندر جو آپ کو سرمایہ ملتا ہے وہ بھی زیادہ تر امریکن ہے. آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بھی امریکہ کے پاس ہے. اور سب کچھ ہونے کے باوجود پھر آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے؟ شیخ صاحب یہ بھی اس کا مطلب اسی طرح ہوا نا کہ جیسے ہمارے ایکسپورٹرز یا ہمارے یہاں کے بزنس کمیونٹی پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ نہیں تلاش کر سکے، اسی طرح ہماری حکومتیں جو ہیں مختلف ادوار کی ان کی فورن پالیسی زیرو رہی نا جی. پھر سر فارسی کا ایک محاورہ ہے، جمع ضعیفی کی سزا ہے موت. تو مطلب جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کمزور، وہ بیچارہ پھر اسٹرگل ہی کرتا رہتا ہے. پاکستان ایک کمزور ملک ہے نا، پاکستان کوئی اتنا ڈیولپ ملک ہے نہیں. پاکستان کوئی سنگاپور نہیں ہے، کوئی جاپان نہیں ہے، جرمنی نہیں ہے، فرانس نہیں ہے.
تو پاکستان کی آبادی زیادہ ہے جس کو کبھی کنٹرول نہیں کیا گیا, پاکستان کے وسائل کم ہیں, پاکستان کے اندر کرپشن ہے, ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ ملک ہے جو بیچارہ سروائیول کی اپنی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس طرح کے ممالک کے اندر آپ ایکسپیکٹ شیخ کریں صاحب میں ٹیک لے لیجئے, 1990 میں سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے, 2013 میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ 23 سال کے بعد ایک سپر پاور جو بالکل گر گئی تھی اس کی ری ایمرجنس ہو جاتی ہے ایز اے ورلڈ سپر پاور. کاشف بھائی آپ کے ناظرین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رشیا یا یو ایس آر اس وقت جو تھا اس کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ تھی, وہ اپنے جہاز بناتا تھا, ایک ایک جہاز اس کا ٹریلین آف ڈالرز میں بکتا ہے. ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہی نہیں ہے نا, ہم نے آج تک کون سا ایسا کمرشل لیکن وہ قوم ری ایمرجنس کیسی ہوئی آج پھر وہ کھڑا ہے وہاں پہ؟ سر ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, ان کے پاس وسائل تھے. جتنا گیس کا ذخیرہ رشیا کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے, جتنا تیل کا ذخیرہ کسی کے پاس نہیں ہے. پورے یورپ کو گیس وہ سپلائی کرتا ہے. آپ کو کوئی یاد پڑتا ہو کہ کسی رشین بزنس مین کا یا کسی کا پیسہ باہر اس طرح یا ان کے بے پناہ انگلینڈ کے اندر, سر میں خود رہا ہوں, بے پناہ رشینز کے ادھر انگلینڈ میں تو اس کے اوپر وہ بین کیا ہوا نا جی, ان کے پیسے ان کے دبائے ہوئے ہیں. ادھر بھی یہی حال ہے, ادھر بھی کرپشن کا المیہ یہی ہے, اور بے پناہ رشینز کے پیسے باہر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یورپ میں اور باقی جگہوں پہ اچھا ہم امریکن جو ہے کیمپ کے علاوہ کیوں نہیں, لیاقت علی خان نے جب ڈراپ کیا تھا وہاں جانے, اس کے بعد آج تک ہم اس سے کیوں نہیں نکل سکے؟ سر آپ کو نظر آتا ہے, مطلب آپ جب کبھی مصیبت میں پھنسے ہیں, چائنا جو ہے نا وہ تو نو وار پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے. چائنا تو کبھی بھی آپ کے ساتھ دوسرا وار کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کو ایون روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو انہوں نے کیا, آر بی آئی سی پیک جس کو آپ کہتے ہیں, اس کا تک انہوں نے آپ کو لون دیا ہے. افریقہ کے اندر انہوں نے وہ فری میں سڑکیں بنائی ہیں, وہ ریل ٹریک فری میں بنائے ہیں. افغانستان میں بھی تو بنا رہے ہیں, افغانستان میں وہ فری میں بنا رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے لون دیا سر, وہ لون کے اوپر چل رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ لون واپس کرے گا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہم یہ پیسے لے بھی سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو دیتے ہیں وہ یہاں کے حکمران کھا جاتے ہیں. کرپشن کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, اس میں کرپشن بے انتہا ہے, اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں کہ جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے, جو وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ایک ایفرٹ تو کر رہے ہیں, تو ایک اچھی چیز ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے وسائل نکل آئیں. ایسے معدنیات, آپ اس کو اگر یہ کہیں گے یہ بلوچستان کے معدنیات ہیں, آپ یہ کہیں گے یہ کے پی کے معدنیات ہیں, یہ پاکستان کے وسائل ہیں. بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں سر, یہ پاکستان کے وسائل ہیں نا. گندم پنجاب سے جاتی ہے بلوچستان میں, تو پنجاب یہ کہ ہم گندم نہیں بیچیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا نا. گندم کا جو حال وہ خدا کا نام ہے. سر ان وسائل کو نکالنا وہ ایک علیحدہ پورا ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو لے کے پاکستان کی بہتری کرنا, پاکستان کے عوام کی بہتری کرنا, اور خاص کر اس صوبے کی بہتری کرنا, بلوچستان کی اور کے پی کے کی, ان کی بھی بہتری ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہے. میں آپ کے سوال سے پہلے آپ بھی بات کی تھی آپ نے کہ ہم کیوں ایسے پیچھے رہ گئے ہیں, کیا معاملات ہیں. مجھے آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ فریڈم مڈ نائٹ فریڈم جو انڈیا کی مووی بنی ہے, مگر 6-7 ایپیسوڈ میں, وہ 1946 سے آن ورڈ کی, مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. یہ حقیقت ہے کہ اس فلم کو بنایا تو ہے اس نے امریکن نے اور فرینچ نے, نہ یو کے والے اس میں شامل ہیں نہ انڈین شامل ہے اس کے اندر آگے. کچھ پلین فیکٹس ہیں اس کے اندر آگے. آپ دیکھیں اسے میں نے دیکھا کہ جو جب انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بن گئی تھی مسلم لیگ کی اور کانگریس کی, یہ آزادی سے پہلے, تو آپ اس میں نہرو صاحب نے آتے ساتھ ہی کہا کہ ہم جاگیرداری سسٹم کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم ختم کرتے ہیں. انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا. تو لیاقت علی خان ہماری ادھر سے انہوں نے کہا نہیں, جاگیرداری سسٹم کو ختم نہیں کیا جائے گا, اور انہوں نے البتہ اس کے عوض میں پھر وہ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکس زیادہ امپوز کرنے کی ویلدی لوگوں بات کرنے جو آج تک نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھیں وہ جاگیردار جو اس وقت کے انڈیا نے تو ختم کر دیے نا, انہوں نے تو اپنی لینڈ ریفارم کر دی. ہمارے وہ جاگیرداری سسٹم اور وہ لوگ جو تھے پاکستان میں موجود رہے, سیاسی طور پر بالغ نہیں تھے, وہ سیاسی طور پہ اتنے عقل مند نہیں تھے, اور اس کے باقاعدہ آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی سیاسی لوگ جاگیردار آہستہ آہستہ بزنس میں آ گئے, اور بزنس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس میں آ گئے. اور آپ دیکھیں جب اب لوگ کہتے ہیں کہ گندم کیوں مہنگی ہوگی, چینی کیوں مہنگی ہوگی, تو اس کے ذمہ دار کچھ لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں میرا خیال ہے کبھی اب مشرقی پاکستان کا جائزہ لیں, وہ ہمارے سے بڑا ملک تھا, ہمارے سے بطن سے نکلا تھا, وہ کیوں ترقی کر گئے آ کر ہمارے سے زیادہ, ہم کیوں نہیں ترقی کر کے گئے آ کے. تو یہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا, ہمارے نظام میں غلطیاں ہیں, اس کو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی بھی سرین انپاپولر ڈیسیژن نہیں کیے. مجھے کمرشل بریک پہ جانا جی, یہیں سے شروع کریں گے. وی بس اسٹے ٹیون, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک.
ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. مجھے بات صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب کنسرنس تو ہیں کیونکہ اتنا رچ جو صوبہ ہے بلوچستان اور اس کے بعد کے پی کے. اب مبینہ طور پہ یہ دو سوال ہے میں شیخ صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ ان معدنیات کا جو ہے پاکستان کے عوام کو کب فائدہ پہنچے گا, اور کیا ہم خود جو ہے یہ کیوں نہیں نکالتے ہیں, ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بلا کے کہیں کہ آپ جیسے سینڈک میں ہوا اس میں لاس ہی ہوا ہمارا, اور کیا کے پی کے جو معدنیات ہیں کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس صوبے کو کہ وہ اپنی معدنیات جو ہیں وہ مرکز کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دے, ان کے حوالے کر دے. کاشف معدنیات جو ہیں آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب چائنا نے بھی یہاں کیا تھا کام تو اس سے بھی بہت وہاں سے بلوچستان سے لے دے ہوئی تھی, کافی اس پہ ریئیکشن آیا تھا کہ جی چائنا یہاں سے ہمارا نکال کے گیا سارا جی جی منرلز جو نکال کے. وہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا تھا, اس کے اوپر باقاعدہ کانسپریسی تھیوری چلی ہے اور بہت عرصے تک اس کے اوپر ہوتا رہا کام آگے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت منرل جو فورم بننے جا رہا ہے یہ کل 2 دن کا ہے, اس میں آگے بیسیکلی کنٹینیویشن ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی ریاض میں یہ جنوری میں گئے تھے تو وہاں بھی ایک ہوا تھا فورم, یہ اسی کنٹینیوشن سے آگے آ رہا ہے. اب اس میں بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں لیڈنگ, اس کے اندر منسٹرز بھی آ رہے ہیں سعودی عربیہ سے بھی, امریکن کی بھی آ رہی ہیں کمپنیاں, انویسٹرز آ رہے ہیں بہت زیادہ. اور اس میں تقریباً ہمارے جو ان ٹیپڈ جو ریسورسز ہیں جو منرلز کے وہ تقریباً $6 ٹریلین ہیں, $6 ٹریلین ہیں. اب ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ ہم جب یہ اس میں جیسے ہمارے کاپر ہے, سونا ہے, آئرن ہے, کرومائٹ ہے, آئرن ہے, یہ ساری ملا لیں نا آپ تو یہ کافی ساری ہماری معدنیات ہیں اس کے اندر. اور ریکوڈک اور سینڈیک جو ہے اچھا, یہ, اور تھر کا جو کول کا دنیا کا سب سے چھٹا بڑا ذخیرہ ہے وہ غلط انہوں نے اس کو تو سندھ کہتا ہے جی میں نے ہاتھ نہیں لگانے دینا 8ویں ترمیم نہیں, کے بعد. لیکن انہوں نے غلطی کی نا اس وقت جو 18ویں ترمیم سائی کے وال بعد. میں جو لگایا ہے وہاں جی سے جی امپورٹ کر کے کوئلہ وہیں لگاتے ہیں نا پھر جا کے لوکل لگاتے ہیں, ایگزیکٹلی, امپورٹ تو کر وہاں رہے جو امپورٹ کیا نقصان ہوا. اچھا اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارا خیال ہے جو ہیں. کہ امپورٹ میں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اب یہ پرسنل ہمارے بھی اور گورنمنٹ کا بھی. اب یہ ہمارے تقریباً آئی کر رہے ہیں تقریباً آلموسٹ کیسے کم از کم جس طرح کا جو کام ہوگا. دیکھیے اگر یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور کوئی اعلامیہ پہ پہنچ جاتے ہیں کانفرنس میں تو یہ تقریباً اس میں 5 لاکھ کے قریب جو ہے نا جابس کریشن کی بات بھی کی جا رہی ہے اس کے اوپر. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ان کو سیشن ایک ہوگا جس میں ان کو تربیت دینے کا یا انفارمیشن دی جائے گی کہ منرلز کو کیسے نکالنا ہے. میں کہا سکل لیبر تو یہ ہمارے ہے پاس نہیں تقریباً $3 بلین کی 5 سال کے اندر انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر. اچھا, $3 ہاں, $3 بلین کی 5 سال میں. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کی ہے نا اپنی انویسٹمنٹ جو ہے لانگ ٹرم. ہاں, یہ اس میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آپشنز تو ہیں بہت زیادہ کہ اس میں بہتری کے چانسز ہیں. اگر یہ اعلامیہ آپ کو لیکن یاد ہے immediate results جب نہیں ہے ریکوڈیک کی بات ہوئی تھی نا کاشف تو عمران خان نے یاد ہے اس نے 50-50 کر دیا تھا آ کے. لیکن اگر یہ اب جو آپ بات رہے ہیں امریکہ کی بات کر رہے ہیں اس پرسپیکٹو میں دیکھیں اگر پاکستان 48-52 کرتا ہے تو پھر آپ امریکہ بھی خوش ہو جائے گا اس کے اندر آ کے, تو یہ بھی ایک چانسز ہے. اب یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی مائننگ کی ٹو دی جی ڈی پی وہ 3% ہے, اور یہ دے آر آئنگ آن اٹ فار 3% سے لے کے 10% پہ لے کے جانے کا, اور $10 بلین کی ایکسپورٹ ہر سال انکریز کرنے کا پیغام ہے. تو یہ ویسے تو فلاوری لینگویج ہے, یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ اللہ کرے ہو جائے پاکستان میں, لیکن بات وہی آتی ہے کہ جو ایک اہم بات شروع کے پروگرام میں آپ نے کہی تھی کہ جو ہماری حالات ہیں اس وقت بلوچستان کے اور کے پی کے وہ ایک ایسے حالات ہیں جہاں پر سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ سیاسی ڈائیلاگ کر کے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کام ڈاؤن کرنا پڑے گا. جی شیخ صاحب, یہ جو ایک تو یہ بتا دیجیے تو ان معدنیات کا پاکستان کے عوام کو کب فائدہ پہنچے گا. ابھی بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا, میرا بڑا ریسرچ تھا اس کے اوپر, تھر کول کے اوپر. دنیا کا جو ہے سب چھٹا بڑا ذخیرہ تھر میں کوئلہ کا ہے, جس میں نیچے گیس بھی ہے, پانی بھی ہے, ڈیزل بھی نکلنا تھا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لیا سندھ نے, اور اس کو اس لیول کے اوپر نہیں کیا گیا جو 96 میں بے نظیر نے کیا تھا اور نواز شریف نے آ کے بند کر دیا تھا. سر تو ہمارے یہاں نا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ ہم ہر چیز کو سیاست کے رنگ دے دیتے ہیں اور سیاستدان ہم کرتے ہیں نا جی یہ سب۔ صوبائیت کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارا وہ کوئلہ اب کسی کے کام نہیں آ رہا، لیکن وہ صوبائیت کا ایک نعرہ ایسا ہے کہ یہ سندھ کا کوئلہ ہے تو لہٰذا ہم نہیں دے پائیں گے۔ کالا باغ ڈیم بنے گا تو دنیا یہ کا چھٹا بڑا ذخیرہ جی۔ کالا باغ ڈیم بنے گا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ ورلڈ بینک سب نے بنائی اور سب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نہیں بننے دیا لیکن شیخ پاکستان صاحب کے اس میں اندر۔ تو انڈین انویسٹمنٹ بڑی تھی نا اس کو نہ بنانے میں۔ سر اسی طرح ہے نا، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جس طرح ابھی بہت اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اگر یہ مائننگ کے اوپر جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈائمنڈ سب سے بیسٹ ڈائمنڈ نکلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ مشین ہی نہیں ہے اس کی کٹنگ کرنے والی۔ وہ مشین تھائی لینڈ میں تو موجود ہے، وہ انڈیا میں تو موجود ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیے نا، اب ایسی چیزیں جو ٹیکنالوجی مانگتی ہیں جس سے آپ کو ایک فنش پروڈکٹ دینے میں آسانی ہو جائے گی، یہ تو آپ کا فوراً سے فوراً شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ انہوں نے اگر یہ مشینری منگوا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس مشین کی قیمت ریاست سے بڑی تو نہیں ہے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اس منگوا سکتی ہے، انہوں نے کون سی جیب سے منگوانا؟ اس میں دیکھیے، اس میں خالی قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اور بہت سارے مسائل تھے نا۔ جو لوگ ادھر سے ڈائمنڈ نکال رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم باہر ڈائریکٹ ایکسپورٹ کریں گے۔ یہ تو پھر بلوچستان میں یہ بھی اگر ہوگا تو پھر یہ کانفرنس کیسے کامیاب ہوگی؟ سر اب اچھا بلوچستان ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ریاست کو سختی دکھانی پڑے گی۔ ریاست کو اگر پاکستان کو بچانا ہے، یہ مسائل پاکستان کے لیے لے کے آنے پڑیں گے۔ ایک طرف اب انسرجنسی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف سندھ میں زرداری فیملی کہتی ہے جی میں تو کوئلے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، ٹھیک ہے جی 18ویں ترمیم کے بعد، اور دوسری طرف جب بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ایریے سے، یا کے پی کے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ایریے سے منرل نکل رہی ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ آپ کو پتا سوئی میں بھی کیا ہوتا ہے، کالا باغ ڈیم پہ بھی آپ کو یاد ہے سندھ نے اور لیا کے پی کے، تو پھر ہم اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یا تو پھر سب کے لیے ایک کرے نا جی۔ سر دیکھیے، اگر تو سب کو مناسب حصہ ملے گا اپنی اپنی پاپولیشن کے حساب سے، پھر تو اس میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ باہر سے فنڈنگ اتنی آ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو اچھا وہ ٹیکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام کو فنڈنگ کا عام آدمی تک پہنچ نہیں پاتا۔ آج تک بلوچستان کے اندر اتنا پیسہ جھونکا گیا ہے، کیا عام عوام کو ملا ہے؟ نہیں۔ تو وہ کہاں گیا؟ سردار کھا گئے۔ آپ اگر اس کے ڈائنامکس دیکھیں، بلوچستان کے 60% بلوچ ہیں، 40% اس میں پختون ہیں، تو اب لوگوں کو ڈائنامکس کا ہی نہیں پتا۔ ادھر 117 سردار ہیں، 117 میں سے تقریباً 108 سردار آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چند ایک سردار ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں، ایک بھائی ان کا باہر ہے، ایک بھائی آپ کے ادھر وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ اس وقت بلوچستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، خطرناک ہے، اور بلوچستان جل رہا تھا پچھلے دنوں، ٹھیک ہے جی۔ اس ایسے حالات میں ہم فورن انویسٹر کو جب لے کے آتے ہیں تو کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، ایک تو وہ ظاہر ہے کہ آئیڈیل ان کو ایٹماسفیئر ہم دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، تو انسرجنسی بڑھ نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کی شکل میں سر شروع میں تھوڑی بہت بڑھے گی۔ یہ برازیل میں بھی ہوا تھا، یہ آئرلینڈ میں بھی ہوا تھا جب انگلینڈ نے کچھ وسائل اپنے لیے تھے، یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ سری لنکا میں بھی ہوا تھا، تو یہ تامل ناڈوز کا تھا، تو یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ آتا ہے پھر سرمایہ جو راک ایجنسیز ہوتی ہیں وہ فوری سرمایہ چونکتی ہیں تاکہ یہ کامیاب نہ ہو۔ لیکن اگر اس دفعہ ریاست اپنی جگہ پہ باضد ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، چاہے اس میں 4 سال لگیں یا 5 سال، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا۔ جی بس صاحب، پولیٹیکل سلوشن کے بغیر از اٹ پاسبل، یا کہ مطلب وہاں پہ امن قائم کیے بغیر یہ کیا مطلب اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھے ایک اور چیز بھی میرے مائنڈ میں آئی کہ یہ ظاہر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی تھی، بزنس ہی کرنے آئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بہت دیر سے عالمی طاقتوں کا پلے گراؤنڈ جو ہے بلوچستان ہے، اور 2012-13 میں 10 میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی یہ علیحدہ ہو گیا، سپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی وہی ہو رہی ہیں، تو ایسے میں یہ خطرناک نہیں ہوگا غیر ملکیوں کو یہاں پہ لانا؟ دیکھیے اب اگر یہ بالکل جیسے میں نے آپ سے شروع میں پہلے بھی یہی کہا تھا کہ کام ڈاؤن کرنے پڑے گا سچویشن کو وہاں کی بلوچستان کی، اور بلوچستان میں جو اس وقت سیاسی قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو ہی مانتی ہیں، تو وہ بھی اس وقت ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ اریسٹڈ ہیں فار سرٹن کرائمز، جس میں کہ وہ ظاہر ہے مسنگ پرسنس کے بارے میں ایک بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے ان کا آگے۔ بلوچستان کاشف کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 70s میں بھی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہم بیماریاں ہوتی رہی ہیں وہاں پر آ کر۔ ایک بڑا فیکٹر چوزن ریپریزنٹیشن کا نہ ہونا بھی تو ہے۔
یہ تو اوورال میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا ہونا چاہیے. چوزن ریپرزینٹیٹیو ہونے چاہیے اور وہ بالکل ایسی قیادت ہونی چاہیے جو کہ عوام سے منتخب جو ہو، عوام کو عوام اون کو کرے، جواب اپنے دہ بھی حقوں کو ہو. تو اون کرے. جی ہاں، عوام کو جواب دہ بھی ہوں. ظاہر ہے جو ان کے ووٹوں سے آئے گی تو وہ کریں گے. یہ ایک دو تین چیزیں جو ہیں بلوچستان کے لیے اس وقت جو چل رہی ہیں، ایک تو مسنگ پرسن کی بات چل رہی ہے، دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ جی وہاں کی نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے، تیسری بات یہ چل رہی ہے کہ وہاں کے منرلز جو ہیں وہ اٹھا کے باہر دیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس میں حصہ نہیں دیا جا رہا. یہ یہ ان کا دو تین تبدیلی اکنامک ایشوز بھی propaganda ہے، ہیں، بالکل پولیٹیکل جھوٹ ہے. ایشوز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں نا. اب یہ جو ایک تحریک چلی ہے نا کاشف، آپ نے دیکھا پیچھے جو خود کچھ دھماکے کراچی میں بھی ہوئے تھے، چائنیز کے اوپر ہوئے، یہ لوگ وہ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے کچھ آگے. اب وہ جو لوگ ہیں نا یونیورسٹیوں کے پڑھے لڑکے لڑکیاں، وہ بھی اس طرح کی ہیں. اور اس میں نے آپ کو ایک دفعہ پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ یہ نیکسس ضرور ہے ہندوستان اس میں احساس زیادہ. محرومی پیدا جی ہاں، کیا. احساس محرومی تو ہے بھی اپنی جگہ پہ، کچھ فیکٹ بھی ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم نے بلوچستان کو کمپیئر کریں باقی صوبوں سے، جیسے پنجاب میں آج ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑے روز روز اعلانات ہوتے ہیں پنجاب کو کرنے کے لیے. لیکن کیا بلوچستان یا کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ہمارے وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے، وہاں بھی کچھ قسم کے اقدامات Right. کرنے چاہیے. جی لاسٹ کوشچن جی میرا، شیخ صاحب بتا دیجئے پی ٹی آئی کی حکومت مخالف تحریک جو ہے اس کے لیے سب بندی ہو رہی ہے، اور ابھی تک جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان میں اتحاد نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹ ہے، اور کیا تحریک انصاف اندرونی جو بظاہر نظر آ رہا ہے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ مجھے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کا جواب دے دیجئے، ٹائم تھوڑا ہے، کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ ہے تھوڑی. تو یہ جو ووٹ بینک بھی ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ سے کوئی ووٹ بینک پہ ان کا فرق پڑے گا جی؟ سر اندرونی خلفشار جس جگہ پہ بھی ہوگی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی میں ہو، چاہے کسی صوبے میں ہو، چاہے کسی ملک میں ہو، وہ تباہی لے کے آتی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا. ہر کوئی ادھر یہی سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، میں بھی رانی، تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ تو میری بات اگر یہ سنیں، سارے ہی اپنے آپ کو لیڈر کہیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب نیچے تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ویسے میری بات سنیں، مین لیڈرشپ تو آپ نے بند کی ہے. اگر یہی ان کا لیڈر ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ میاں صاحب جب بھاگ گئے تھے ملک سے، میاں نواز شریف صاحب، تو اس کے بعد تو بالکل ہی پارٹی ختم ہو گئی، سر کاف لیگ اس بن کے گئی. بعد ایک سیکنڈ ٹائر آتی ہے نا، سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ عمران خان نے بنائی، اس کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر کوئی کہتا ہے نہیں جی مجھے عمران خان نے آگے کیا ہوا ہے. جس کے بعد بات کریں وہ جانے کہتا دیں ہے شیخ صاحب، ان کو آپ استحکام پارٹی بنا کے دیتے ہیں، بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. سر نہیں، بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں Right. کہ ہمیں عمران خان نے آگے کیا ہوا ہے. تو یہ کیا پولیٹیکل سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مختصر؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی اس وقت تک یہ جاری رہے گا. لیکن سب اس چیز پہ اگریڈ ہیں جو کہ ولسن کی قرارداد پی پہ، ٹی آئی کا نام ہی عمران خان ہے. جی یہ بات نہیں، وہ جو ولسن قرارداد کو تو انہوں نے ویسے ہی وہ کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کاشف But that is a powerful ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہم وٹنس رہے ہیں گزشتہ 5-10 سال کے پولیٹکس میں، اور خاص طور پر جو ایمرجنسی میں عمران خان تھا کے پی کے میں، میرے خیال ان کی یہ تیسری حکومت ہے. تو ہم نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے کہ خان صاحب میں کرکٹ کے معاملے میں تو ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹیز تھی، لیکن ایڈمنسٹریٹو سکلز ان کے ریگارڈنگ دی سلیکشن آف پیپل، جیسے کہ انہوں نے وزرائے اعلیٰ کا تقرر کچھ کیا، جیسے کے پی کے میں محمود خان کا کیا، یہاں بزدار کا کیا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی اپنی حکومت کے دور میں بھی جب خان صاحب باہر بھی تھے اس وقت بھی اس قسم کی چیزیں بہت اٹھ رہی تھیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی توتی بولتا تھا. کہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی کمزوری تھی، اور اب وہ خان صاحب کی جیل میں ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا بس صاحب. موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے پی ٹی آئی کی اگر بات کر لیں تو جو بھی خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی ہائٹ پہ ہے ان کا اس وقت جو قد کاٹ ہے سیاسی یا ووٹ بینک ہے، اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ورنہ نہیں، جب تک یہ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں اس میں ایک عمران خان کی بنیادی طور پہ جو قید ہے نا اس وقت، وہ ایک ان کے لیے ایک صرف پازیٹیو پوائنٹ ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے، کہ وہ ان کا نام چلتا رہے گا جب تک کہ وہ قید رہیں گے. ہو سکتا ہے قید سے باہر نکلیں تو پھر شاید وہ غلطیاں کریں تو پھر دوبارہ ہو، لیکن اس وقت تک جب قید ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان کا وہ تھینک یو ویری مچ. ووٹ ہے ان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بیکاز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ کو فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ہم دکھائیں، اور جیسے ابھی کل منرل کے اوپر
कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के जो बिल्कुल ज़बूं हाली है मईशत की, हुक्मरान तो कुछ और कहते हैं लेकिन बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट। तो उसमें कुछ लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट करें। एक तो हमारे मिनरल निकले, एक वहाँ के लोकल जो 2 सूबों के ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान के लोग हैं, आम आवाम की बात कर रहा हूँ, किसी सरदार की, किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहा। उनका जो है बेनिफिट हो सके, उनके जो सम्राट हैं इन्वेस्टमेंट के, वो उन तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।